Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sultan! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्तुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन को एक ख़त पेश किया था जो गवर्नर आरिस ने अपने शहंशाह को भेजा था और सुल्तान वो ख़त पढ़ने लगे थे। इस एपिसोड के शुरू में वो मंजर सामने आता है जहां तीतन और कमांडर एंग्लोस के आदमियों ने हमला किया था। एक सिपाही और एक औरत ज़ख्मी हालत में खड़े हो जाते हैं। सिपाही उस औरत से कहता है, तुम फ़ौरन हैमा खातून के पास जाकर उन्हें इस हमले के बारे में बताओ कि तीतन ने हमला किया है और कहो कि असलान खातून और हफ्सा खातून की जान खतरे में है और मैं तुरबुत और बमसी को बताने जा रहा हूँ। ये कहकर वो दोनों चल पड़ते हैं। इसी दौरान असलान और हफ्सा भाग रही थी जबकि तीतन के आदमी उनके पीछे लगे थे। इस तरह वो दोनों पकड़ी जाती हैं। असलान कहती है, हफ्सा को छोड़ दो, इसके पेट में बच्चा है। तीतन कहता है, ये तो और भी अच्छा है, बामसी को काबू करना और आसान हो जाएगा। फिर वो उन दोनों को पकड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी यानी कोनिया के महल में सुल्तान अलाउद्दीन खत पढ़ने के बाद कहते हैं, इस खत में लिखा है कि मेरे एक वज़ीर ने हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना दिया। हम पहले ही उस गद्दार की शनाख्त कर चुके हैं अर्तुल साहब। अमीर सादीन कहता है, ना सिर्फ ये बल्कि हमें उस गद्दार अमीर निज़ामुद्दीन के घर से खतूत भी मिले हैं जो निकाया के शहंशाह और बेलजिक के गवर्नर की तरफ से आए थे। उनमें यह भी वाज़ेह है कि उसने सुल्तान को हानली बाजार में जहर देने की कोशिश की थी और उसने आप और आपके सिपाहियों के लिए जाल भी बिछाया था अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कहते हैं, वो खत जाली है सुल्तान, क्योंकि अमीर निज़ामुद्दीन को यह बात पता चलना नामुमकिन था कि हम किस रास्ते से जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, अमीर निज़ामुद्दीन का महल के कुछ आदमियों पर दबाव था अर्तुल साहब, उसके ही किसी आदमी ने मुझे जहर दिया था। इसमें मुझे कोई शक नहीं है और न ही मेरे किसी वज़ीर को शक है। अर्तुल गाजी कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अमीर निज़ामुद्दीन गद्दार नहीं था बल्कि वो बेगुनाह है। उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी और ने उसे कैद खाने में कत्ल किया है। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अर्तुल साहब, कि आप जानते हो कि आप मेरे वज़ीरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अर्तुल गाजी कहते हैं, एक वज़ीर के अलावा मैं किसी और वज़ीर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सुल्तान। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, बताओ अर्तुल साहब, आपको किस वज़ीर पर शक है। अर्तुल गाजी कहते हैं, अमीर सादीन। ये सुनकर अमीर सादीन सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा कहने की। फिर वो सुल्तान से कहता है, अर्तुल आपकी मौजूदगी में मेरी बेइज्जती कर रहा है सुल्तान, आप फ़ौरन इससे कहे कि यह मुझसे माफ़ी मांगे। फिर सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुल गाजी से कहते हैं, मेरी नज़रों में बहतान की बहुत भारी कीमत है अर्तुल साहब। अगर आपके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं है
तो फ़ौरन अपنے الفاظ واپس لو اور امیر سعدین سے معافی مانگو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بہتان ہماری روایت اور ہمارے مذہب دونوں میں ایک لعنت ہے، یقیناً میرے پاس ان الزامات کا ثبوت موجود ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر ثابت کرو ارطغرل صاحب، ورنہ میں آپ کے ساتھ رشتے کو قلعہ حصار قلعے کی دیواروں کے نیچے دفن کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں گورنر عارض کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سلطان۔ یہ سن کر امیر سعدین سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں عارض کو اندر لے آئیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ایک زخمی لڑکی حائمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ تیتن اور اس کے آدمیوں نے راستے میں ہم پر حملہ کیا تھا۔ اسلحان اور حفصہ خاتون جنگل کی طرف بھاگ گئی ہے، لیکن تیتن کے آدمی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے آپ فوراً چادر قبیلے جاؤ اور ان کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً تیتن کے پیچھے جاؤ۔ یہ سن کر سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب ترغت اور بامسی قلعہ حصار قلعے پہنچ چکے تھے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں آپ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے ترغت، وہاں چادر قبیلے کو ٹھہرانا دونوں قبیلوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بامسی کہتا ہے ارطغرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، آپ اپنے فیصلے پر غور کرو۔ ترغت کہتا ہے ارطغرل صاحب، بامسی بھائی، میرا فیصلہ آخری ہے، ہم وہیں پر اپنے خیمے لگائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں ترغت صاحب، کیا آپ ارطغرل صاحب کا حکم بھول گئے ہیں؟ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک زخمی سپاہی یہاں پہنچا ہے۔ دونوں قبیلوں کے درمیانی راستے پر تیتن اور اس کے آدمیوں نے حملہ کیا ہے۔ اسلحان اور حفصہ خاتون جنگل کی طرف بھاگ گئی ہے، تیتن اور اس کے آدمی ان کے پیچھے ہیں۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ ترغت کہتا ہے چلو بامسی بھائی، سپاہی اکٹھے کرو، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن بامسی سخت غصے میں تھا اور کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ پھر وہ ترغت کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تمہاری غلطی ہے، عورتیں کافروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ ترغت کہتا ہے ہوش میں ہو بامسی۔ بامسی کہتا ہے حفصہ ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ دوسری جانب کونیا میں ارطغرل غازی کے سپاہی گورنر عارض کو لے کر اندر آ جاتے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں تو تم وہ شخص ہو جس نے بہت سے بہادر ترکوں کو شہید کیا ہے، ارطغرل صاحب کے دعووں کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گورنر عارض کہتا ہے ارطغرل صاحب کے دعوے صحیح ہے، میں یہاں اس بات کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ امیر سعدین سخت غصے میں کہتا ہے یہ اس گھٹیا گورنر کے الفاظ ہے جو اپنی عزت کھو چکا ہے سلطان، یہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ سلطان علاء الدین سخت غصے میں کہتے ہیں خاموش ہو جا سعدین۔ پھر وہ گورنر عارض سے کہتے ہیں مجھے سب کچھ بتاؤ عارض۔ گورنر عارض کہتا ہے جیسا کہ ارطغرل صاحب کو قلعے سے ایک خط ملا ہے، ہانلی بازار خریدنے کے لیے جس آدمی سے میں نے بات چیت کی تھی وہ امیر سعدین ہے، میں نے یہ خط خود لکھا تھا اور اس کی ایک نقل رکھ لی تھی۔ امیر سعدین کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ سلطان علاء الدین کہتے ہیں اگر اب تم میرے کہے بغیر بولے تو میں تمہارا سر اتار دوں گا، اب تم اپنی بات جاری رکھو عارض، اس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیوں کیا تھا؟ گورنر عارض کہتا ہے ہم دونوں بازار کا منافع آدھا آدھا بانٹنے والے تھے۔ پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں تم نے ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھایا تھا جب یہ جنگ پر روانہ ہو رہے تھے، تمہیں ان کے راستے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ گورنر عارض کہتا ہے امیر سعدین نے۔ Emir Saadettin. پھر عارض کہتا ہے اس نے کیترینہ کو ایک خط لکھا تھا اور ہمیں ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھانے کو کہا تھا، میں نے ایک کمانڈر کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائی لیکن میں ناکام ہو گیا، اگر اس دن ارطغرل مر جاتا تو آج ہم آپ سے اپنی زمینیں چھین چکے ہوتے۔ پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں ارطغرل صاحب ہانلی بازار میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ امیر سعدین تھا سلطان۔
پھر ارطغرل غازی کہتی ہے میں نے وہ زہر تیار کرنے والا پادری ڈھونڈ لیا تھا، میں اس کی غار میں گیا تھا، وہاں سے مجھے وہ زہر ملا تھا جو آپ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، آپ کا حکیم میرے الفاظ کی تصدیق کرے گا۔ پھر سلطان علاء الدین حکیم کو اشارہ کرتے ہیں تو حکیم وہ زہر کی بوتل لے لیتا ہے اور پھر حکیم اس زہر کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ وہی زہر ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان علاء الدین سخت غصے میں امیر سعدین کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ کے محل کا غدار بغیر کسی شک کے امیر سعدین ہے سلطان، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر سلطان امیر سعدین سے پوچھتے ہیں ان الزاموں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو سعدین؟ امیر سعدین کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ارطغرل صاحب جیسا بہادر حاکم اعلیٰ اس کافر کے جال میں پھنس گیا ہے۔ سلطان علاء الدین کہتے ہیں اگر تم نے ان الزامات کی تردید نہ کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ اتنے میں سلطان علاء الدین کی بیوی ماں پری خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے اور سلطان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر امیر سعدین کہتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں امیر نظام الدین کی طرح آپ سے رحم کی بھیک مانگوں گا ان کی خواہش پوری نہیں ہوں گی۔ میں نے ہانلی بازار بہادر صاحب کو بیچنے کے لیے دندار کو آمادہ کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بازار اس کافر کے پاس چلا جائے۔ گورنر عارض کہتا ہے ہانلی بازار خریدنے کے لیے سونے سے بڑا صندوق میں نہیں دیا تھا۔ امیر سعدین کہتا ہے لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ بازار کافروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ سارا منصوبہ نکایا کے شہنشاہ نے بنایا ہو کہ امیر نظام الدین کے بعد مجھے قربان کر دیا جائے، لیکن اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو میرا گلا حاضر ہے سلطان۔ پھر سلطان علاء الدین اپنی تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ امیر سعدین گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے۔ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله۔ دوسری جانب ترگود اور بامسی حکیم ارطغرل کے ساتھ قائد قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور حیمہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کیا خبر ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے سپاہی بھیج دیے ہیں لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ بامسی ایک بار پھر ترگود کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ وقت اس طرح کی باتوں کا نہیں ہے، پہلے ہمیں عورتوں کو بچانا چاہیے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ترگود اس آدمی سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ وہ آدمی کہتا ہے مجھے تیتن نے بھیجا ہے۔ دوسری یعنی سلطان علاء الدین نے امیر سعدین کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ سلطان اس طرح ماں پری بول پڑتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کرے سلطان۔ پھر ماں پری خاتون امیر سعدین کی پرانی خدمات یاد کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ کافر آپ کو بھی ارطغرل صاحب کی طرح بیوقوف بنا رہا ہے سلطان، اگر ایک کافر کے الفاظ پر آپ نے اپنے وزیر کا سر اتار دیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان علاء الدین سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امیر سعدین کو قید خانے میں ڈال دو، میں کل فیصلہ کروں گا۔ پھر دو سپاہی امیر سعدین کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب آپ میرے ساتھ آئیں۔ یہ کہہ کر وہ بالکنی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں عارض کو بھی قید خانے میں لے جاؤ۔ پھر ارطغرل غازی سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی اپنے دعووں پر قائم ہو ارطغرل صاحب؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نے ہر لفظ کو تولا ہوا ہے سلطان، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اتنے میں ماں پری خاتون بھی وہاں جاتی ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب جب میں نے آپ کی موت کے بارے میں سنا تھا تو میں نے بھی سعدین پر شک کیا تھا، میں نے اس کے ہر قدم کی جاسوسی کروائی تھی لیکن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غدار ہے سلطان، میں اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوں۔ ماں پری کہتی ہے اگر سعدین غدار نہ ہوا تو آپ ایک معصوم کی جان لے لیں گے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ماں پری صحیح کہہ رہی ہے، میرے آدمی اس سے تفتیش کریں گے ارطغرل صاحب، کل صبح میں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سعدین کا فیصلہ سنا دوں گا، رات کو آپ میرے پاس آنا، میں آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب قائد قبیلے میں تیتن کا آدمی کہتا ہے عورتیں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ انہیں واپس لینا چاہتے ہیں تو گورنر عارض کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ تیتن عورتوں کو نہیں چھوڑیں گا۔ یہ سن کر بامسی سے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ ترگود اور حکیم ارطغرل بامسی کو پکڑتے ہیں۔ پھر تیتن کا آدمی کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو تیتن حفصہ کا پیٹ چیر کر اس کا بچہ باہر نکال دے گا۔ یہ سن کر حیمہ خاتون چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حفصہ ماں بننے والی ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ پھر تیتن کا آدمی کہتا ہے کل میں دوبارہ آؤں گا، اپنا فیصلہ کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بامسی کہتا ہے ہم ان کی پیشکش قبول کر لیں گے
اور کسی اور آدمی کو عارض بنا کر لے جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ یہ سن کر حکیم مارتوک اور ترغت کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ہماری عورتوں کو قتل کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ بامسی ترغت کو کہتا ہے تو تم جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اب سے ہم تمہاری رائے نہیں سنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر ترغت کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ پھر حیمہ خاتون ان دونوں کو لڑانے سے روک لیتی ہے۔ ترغت کہتا ہے میں انہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں والدہ، میں کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر ترغت باہر نکل جاتا ہے۔ بامسی بھی جانے لگتا ہے تو حکیم مارتوک اسے روک لیتے ہیں اور اسے صبر کرنے کو کہتے ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہے ہماری مدد فرما یا رب، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 30۔ یہ واقعہ سن 1171 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانہ اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرا تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ اور دوسری یہ کہ انہیں سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ صلیبی عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان ایوبی نے فوج میں تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھی۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف چند روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے وہ مر گیا۔ وہ ایک عام سا مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ علم کا صیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے ایک کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے ہی قریب اسے ایک مکان خالی کرا کر دے دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوس تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کریں گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔
اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کروا دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، وہ جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بہت تعریف کیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام کے ایک ایسے سیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں، ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں، اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائے، ہم شک میں ہیں، لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی، ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار تک دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو، جہاد کا مطلب قتل و غارت گیری نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہے۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل غارت گیری کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھونگ ہے، لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہے۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو، عیسائی اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے، بعد میں آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں، پھر تلوار اور ذرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین جس پر صرف اسی کی ذاتی باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطۂ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے، اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گیری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کسے ہلاک کرے۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوئے جاتے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت میں بھی تمہیں
اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو۔ بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام انسان کے ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں ہے جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا اپنا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اسی لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھروں میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 2 3 3 4 4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور ستر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکے اور انہیں سنبھالے، اور اگر ضرورت پڑے تو لڑے بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں دخل مت دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ کیا تو کسی نے کہا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چگا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی تھی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس صرف یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا کہ ہم صحیح جگہ پر آ گئے ہیں۔ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئیں گی۔ ہری پٹی والے نے کہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ عالم نے کہا، ہم گھٹائے لائیں گے۔ ہری پٹی والے نے کہا اور زوردار کہا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا، اور اس سے پہلے سوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی؟ ہری پٹی والے نے کہا، ابھی مسلمان ہی سمجھو۔ اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اور کامیابی اتنی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق
اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ سبق میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے ہمیں درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کہ آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ کہ آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہے۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس 2 ہے اور ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا، مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ سوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، عالم نے بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل آئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 30۔ یہ واقعہ سن 1171 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانہ اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرا تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ اور دوسری یہ کہ انہیں سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ صلیبی عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان ایوبی نے فوج میں تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھی۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف چند روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے وہ مر گیا۔ وہ ایک عام سا مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ علم کا سیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے ایک کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے ہی قریب اسے ایک مکان خالی کرا کر دے دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوس تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔
یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کریں گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کروا دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا۔ وہ جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بہت تعریف کیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام کے ایک ایسے سیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائے۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار تک دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت گیری نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے۔ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہے۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت گیری کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھونگ ہے۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہے۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو، عیسائی اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ بعد میں آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور ذرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین جس پر صرف اسی کی ذاتی باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطۂ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گیری کے سبق دیے جاتے ہیں
انہیں تیز زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کسے ہلاک کرے۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوئے جاتے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو روز قیامت میں بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو۔ بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہو۔ لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام انسان کے ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں ہے جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا اپنا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اسی لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھروں میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 3 4 بیویاں گھر میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور ستر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکے اور انہیں سنبھالے، اور اگر ضرورت پڑے تو لڑے بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں دخل مت دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ کیا تو کسی نے کہا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چگا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی تھی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس صرف یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا کہ ہم صحیح جگہ پر آ گئے ہیں۔ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئیں گی، ہری پٹی والے نے کہا۔
आसमान बिल्कुल साफ़ है, आलिम ने कहा। हम घटाए लाएंगे, हरी पट्टी वाले ने कहा और ज़ोरदार कहकहा लगाया। आलिम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहाँ से आए हो? 1 महीने से हम सिकंदरिया में थे, उस आदमी ने जवाब दिया, और उससे पहले सोबुक में थे। मुसलमान हो? फिदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़ी ज़ोर से हंसा। मैं आपको इस फ़न का उस्ताद मानता हूँ, दूसरे ने आलिम से कहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि यह आप है। आप नाकाम नहीं हो सकते, और कामयाबी इतनी आसान भी नहीं, आलिम ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जिहाद और जिन्स के मुतालिक इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ शकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जिहाद पर दर्स दूँ? सोबुक में हमें बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है, आँख की हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने हमें दर्स में बोले हैं हमें वहाँ बताए गए थे। हमें यह भी बताया गया था कि आप जिहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र ज़रूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलिम ने पूछा। कि आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया। कि आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे के नाम नहीं, सिर्फ निशानियाँ बताई जाती है। तुम किस काम से आए हो? आलिम ने पूछा। फ़िदाई किस काम से आया करते हैं? हरी पट्टी वाले ने पूछा। तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? एक ऊँटनी के लिए, उस आदमी ने जवाब दिया। आपके पास 2 है, और हमें आपके पास ना भेजा जाता मगर आपको इत्तला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक नायब सालार रजब सोडानी के साथ सोबुक से 3 ऊँटनियाँ रवाना की गई थी। उनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गई। रजब की खोपड़ी और एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऊँटनी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुँच गई थी, वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, आलिम ने भर कर कहा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बड़ा ही कारामद सालार जो हमारे कब्ज़े में था जल्लाद की नज़र हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। वो दोनों आलिम के साथ उठे और बाहर निकल आए। बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए।